हेलो भट्ट साहब। जी क्या हाल है, ठीक ठाक हो? जी अल्लाह का शुक्र। जहांगीर भट्ट साहब, आपका क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला की मेरी रहमत है। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? जी बड़ा बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा ही करम है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? खैर आफियत से हैं? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह ताला का फजल है। बस कोरोना तो है, ये बहुत ज्यादा लगे हुए, काम ठीक चल रहा है, वो थोड़ा थोड़ा इस तरह ही बस। और घर बार सब खैर आफियत है? हाँ जी शुक्र अल्लाह। आप सुनाएं, आपके घर वाले मैं तो सुनता रहता हूँ। भट्ट साहब, आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है काफ़ी ज़्यादा। हेलो हेलो। एक मिनट जी, अभी ठीक हुई है? हाँ जी, आप बड़ी बेहतरीन है जी, फरमाएं जी। मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के तो हालात बहुत कुछ खराब ही नजर आ रहे हैं। वो महंगाई बढ़ी है, लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। जी बस ऐसे ही है, अल्लाह का बहरहाल फिर भी बड़ा करम है, अल्लाह की रहमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से चल रहा सारा मामला, अल्लाह खैर करेगा। और आप सुनाएं, वो यार आपसे अर्ज़ की थी, इंटरव्यू की, आपने कोई टाइम ही नहीं दिया। बस टाइम का कोई असल जरा ना वो नहीं हो गया कोई ना, कि कितने बजे टाइम रखे, वो कितने बजे नहीं रखे। वो इसलिए मैं काम पे जाता हूँ तो फिर काम पे लेट आता हूँ, रात को फिर सोना भी होता है, नमाज भी पढ़नी होती है, तहज्जुद भी पढ़नी होती है, कुरान मजीद सुबह तलावत करके फिर बच्चों को उठाना पड़ता है, वो नमाज पढ़ानी पड़ती है, उनको दर्स देना पड़ता है, फिर तकरीबन सोता हूँ 6-7 बजे ना। ये इस तरह वक्त फिर एक दिन से मेरे अपने दोस्त थे इंग्लैंड से, मुबारक अहमद जो है साहब, वो भी कह रहे थे कि आपका इंटरव्यू करना है। उनके साथ टाइम बना हुआ था इतवार का, तो फिर नहीं हुआ, मैंने माजरत। अच्छा भट्ट साहब, वैसे 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 एक आपस की बात है कि आपने कितनी देर पहले मतलब जमात में शमूलियत की थी, मतलब कादियानियत कितने अरसा पहले इख्तियार की थी? क्योंकि आप पैदाइशी कादियानी तो नहीं ना आप? नहीं नहीं नहीं, मैं 1991 में बैत की थी। 1991 में तकरीबन मेरा ख्याल आता है कोई 32 साल हो चुके हैं। तब आपकी उम्र कितनी थी? 18 साल थी मेरी उम्र उसकी। तो तब आप पाकिस्तान में ही थे? जी जी, पाकिस्तान में भी रहा हूँ। फिर पाकिस्तान में मेरा बेसिकली मेरा पिंड जो है ना, नारोवाल नाल भोडी बली है, घड़ियालियां किला कालरवाल के साथ ही। तो वो हमने बैत की थी, तकरीबन 20-25 लड़के थे ना, सब भी नौजवान थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको तो उसमें कोई मेरे इस तरह वो मेरे गांव में जमात बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं बहुत खिलाफ था भाई। मैं आपको सच बताऊं, मैं इनको इतनी गालियां निकालता था कि मैं इनको जेड़ा लड़का मेरे साथ था ना, जी जी, मैं अल्लाह ताला माफ करे तो वास्ता किसी को गाली निकालनी नहीं चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कहता कि किसी को पावर रखना चाहिए, कहना चाहिए, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का मामला है। सबसे पहले तो खुदा ताला फैसला करे जिसने पैदा किया हुआ। लेकिन मैं कसम खा के आपको बोलता हूँ कि मैं इनके बहुत खिलाफ था। मैं एक लड़का मेरे साथ उधर पानी चलता था, नहर का, तो उधर गए हम नहाने के लिए। वो कहता है एमडी हो जाओ। मैं उनको इतने गोते दिए पानी के, डूब डूब के वो कहने लगा यार मैं आपको नहीं कहता, आप छोड़ दे मुझे। मैं अपने गांव में सब लोगों जितने लड़के थे ना, वो सब मेरी ताकत उनसे बहुत ज्यादा थी, मैं बहुत जोर वाला था, इसलिए वो जितने भी लड़के थे सब मुझसे डरते थे। अभी भी मेरा पाकिस्तान में पूछेंगे, पाकिस्तान में तो मेरा जो उधर गाँव था ना, उसमें लोग ये कहते थे ये जब एमडी है ये तो शदाई पागल सी यार, ये तो पता नहीं की कर लिया। उसके बाद मैंने फिर उन लोगों की बहन ये बात की थी, बकारे हम करते थे
قائد مجلس تھا میں ادھر مطلب بیعت کرنے کے بعد 6 سال میں ادھر قائد مجلس بنا ہوا تھا. پھر سارا چندہ وغیرہ جو اکٹھا کرنا میرے ذمہ تھا. مطلب سارا جتنے تھے نا وہ 70 کی تجنید تھی خدام کی اور اتفاق کی، وہ سارے میرے متحد تھے. مطلب یہ کہ وہاں پہ آپ کے پاس نارووال کی تقریباً جتنے بھی عہدے تھے نا وہ آپ کے پاس ہی تھے سارے ہیں؟ نہیں نارووال کے نہیں، میرے گاؤں کے جو میرے گاؤں کے تھے نا. نارووال کے قریب جو گاؤں تھا. جی جی جی. اچھا تو پھر آپ جرمنی بھی تبلیغ کے سلسلے میں گئے ہیں آپ؟ نہیں جرمنی میں تبلیغ کے سلسلے میں میرے جو بھائی تھے نا وہ چھوٹے تھے، جب وہ جوان ہوئے انہوں نے میرے گھر سے نکال دیا. پھر میں قلعے چوک میں آن کے نا ایک مکان لے لیا کرائے پہ. پھر میں 6 سال ادھر مکان کرائے میں رہتا رہا اپنا قلعہ کالر والے میں. تو ادھر سے میں نے یونان کا رخ کیا. یونان پھر میں یونان کے مطلب دوست تھا اس سے بات کی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ 3 لاکھ روپیہ دے دیں کہ میں یونان لے جاؤں گا. پھر ان کو میں 3 لاکھ روپیہ دیا، میں یونان پہنچا. یونان پہنچ کے پھر میرے پاس ایک پلاٹ تھا، وہ میں پلاٹ بیچا تو پھر میں جرمنی پہنچا. جرمنی ابھی تو میں ادھر پہ مجھے 8 سال 9 سال ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، گاڑی اپنی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. ایسی بھائی جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہوتی ہے، میں بھی جھوٹ بولوں. مجھے کوئی لالچ نہیں، نہ جماعت سے کوئی لالچ تھا نہ دوسروں کے کوئی لالچ تھا. میرے ساتھ میرے مولوی دوست تھے تقریباً 15-16. ادھر مطلب قاری افضل صاحب جو ہیں وہ یہ ان کے مطلب اس سے پہلے جتنے مولوی تھے بہت میرے دوست تھے، اور میں جاتا بھی تھا مسجدوں میں. بہرحال جہی مسجد میں جاتے تھے نا بھائی، بات ہے کہ اپنا آپ کا نام نہیں مجھے یاد احمد رضا جی، احمد رضا، محمد احمد رضا احمد صاحب. جی احمد صاحب پتہ کی جس مسجد میں جاتا تھا نا وہ اپنی تقریریں کرتے تھے، اپنے مسلک کی بات کرتے تھے. بھائی میں جھوٹ بولنے والے کے خدا تعالیٰ پہ دیکھ رہا ہے، اور تم اور میں اور خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا ہماری بات کو سن رہا ہے خدا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہر آدمی جو ہر مولوی تھا وہ کہتا تھا میں ٹھیک ہوں، دوسرے وہ نہیں اچھے، وہ کافر ہیں. یہ دیوبندی ہمارے قلعے کالر والے میں بہت مسجدیں ہیں، خلیل حدیث کی، دیوبندیوں کی، بریلوی. اچھا ویسے ایک بات بتائیں. جی آپ نے 18 سال کی عمر میں قادیانیت اختیار کی تھی نا؟ جی. تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ آپ نے تحقیق کی ہوگی، کسی نہ کسی نے دعوت دی ہوگی. مطلب آپ نے کیا چیز آپ کو قادیانیت میں اچھی لگی جو کہ یہ اسلام میں نہیں ٹھیک لگی کہ آپ نے کہا نہیں یار یہ رانگ وے ہے، یہ قادیانیت رائٹ وے ہے، اس پہ جانا چاہیے؟ وہ کیا چیز تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے تو ان میں کوئی فرق نہیں دیکھا. صرف ایک فرق ہے بیسیکلی، جڑا فرق ہے نا وہ جماعت احمدیہ کے دوسرے فرقوں میں ایک فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے نے. ٹھیک ہے جی، ہم اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ امام مہدی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہوئے. ٹھیک ہے جی، اس بات بہت ہماری ادھر بحث ہوتی تھی غیر احمدیوں کے ساتھ. ہمارے میرا ایک مولوی کا تھا دوست، ہم بہت بحث کرتے تھے. بس اس طرح کرتے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں نہ ان کی بیعت کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ پھر مرزا صاحب کی کتاب تھی، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جب بھائی عیسیٰ آئے گا نا سب سے پہلے میں بیعت کروں گا عیسیٰ کی. کیونکہ یہ تو میں نے سنا تھا نا کہ یہودی جو کہتے تھے ایلیا نبی اسمان پر گئے ہوئے ہیں، انہوں نے انہیں اس لیے یہودیوں نے نہیں نا مانا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. وہ ان کے علماء دین تھے، انہوں نے سولی پہ ان کو مطلب سزا دلوا دی، سولی پہ چڑھا دیا، یہ ان کے فتوے تھے. اس لیے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا سب سے پہلے میں بیعت کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ میری بیعت کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ میں خدا والوں ہوں. جی میں خدا والوں نہیں، جتنے مولوی ہیں جتنے دوسرے مسئلے ہیں وہ سب اکٹھے ہو کے دعا کریں میرے برباد ہونے کے لیے کہ مینوں اللہ تعالیٰ برباد پاؤ کر دے. کوئی بات نہیں، میں جی آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں تو ٹھیک ہے، میں خدا والوں نہیں ہوگا. جب میں خدا والوں ہوں دیکھیں بھائی ہم صاحب گل ہوتی ہے، ایک معاملہ خدا کا معاملہ ہے اور میرا اور آپ کا معاملہ نہیں. میں آپ کو کفر کا فتویٰ لگا دوں
دوں آپ کے اوپر. میں آپ کی بات ساری سمجھ گیا ہوں, میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں. یہ کہ چلیں آپ نے یاد کیا, مجھے ابھی کال کی, بڑی آپ کی مہربانی ہے, میں آپ کی بات ساری سمجھ گیا ہوں. لیکن دیکھیں میں بھی اسی دنیا میں رہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے بقول آپ تک ہدایت پہنچ گئی ہے تو آپ کی بھی تو ڈیوٹی ہے کہ آپ تک جو میسج پہنچ گیا ہے آپ کے مطابق اگر وہ سچ ہے تو اسے آگے تک پہنچائیں. ہم صرف یہی بات کہتے ہیں, آپ نے یقین کریں جتنی باتیں کی ہیں تمام باتوں میں ان میں یقین کریں بلا مبالغہ درجنوں الگ الگ موضوعات ہیں جن پہ میں چاہتا ہوں کہ میری اس بھائی سے بات ہو تاکہ میں یا ان کی غلط فہمی دور کر دوں یا یہ میری غلط فہمی دور کر دیں. اب آپ کہہ رہے تھے کہ جو بیسیکلی بنیاد بنی ہے کہ آپ نے قادیانیت اختیار کی وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو معاملہ تھا. دیکھیں میرے بھائی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں ملتی ہیں نا, میں ذرا بات کر لوں پھر آپ لازمی بات کیجیے گا. کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے, ٹھیک ہے. جب اس نشانی کو مرزا صاحب پہ دیکھتے ہیں نا تو مرزا صاحب کی امی جان کا نام ہے جی نصرت جہاں بیگم, ٹھیک ہے. مرزا صاحب اپنی کتابوں میں ہی مطلب ظاہر ہے ان کے لٹریچر سے ہمیں پتہ لگے گا نا وہ کس فیملی سے بلانگ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ مغل برلاس جو ہے نا فیملی, مغل قوم سے میرا تعلق ہے. پھر یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے, جبکہ مطلب جس مذہب میں آپ کے ان کے بانی مرزا قادیانی انڈیا کے ضلع گرداسپور کے گاؤں قادیان میں پیدا ہوئے اور پھر مدینہ شریف تو ساری زندگی نہیں جا سکے, ٹھیک ہے. پھر یہی ہے کہ ان کا اپنا نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا. مرزا صاحب کے نام کے اندر دیکھیں محمد تو آتا ہی نہیں, غلام احمد قادیانی, بلکہ اب جو آپ نام یوز کرتے ہیں حضرت غلام احمد قادیانی, آگے آپ وہ القابات لگاتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے تو وہ اس طرح معزز شخصیت نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں جتنا بہتر انداز سے آپ سے بات کر سکا میں وہ کر رہا ہوں, سمجھانے کی کوشش, ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں ان کے ماں باپ نے جب ان کا نام رکھا وہ اور تھا, پھر گاؤں میں جسے ہم نک نیم کہتے ہیں اس نک نیم سے یہ مشہور ہوئے وہ نام اور تھا. وہ بعض جگہ پہ دسوندی اور دسندی, کہنے کا مطلب وہ نام بھی میچ نہیں ہو رہا جو ہمیں حدیث سے نشانیاں ملی امام مہدی کی. پھر ایک ان کی نشانی ہے کہ 40 سال کی عمر میں ان کو مکہ مکرمہ حرم کعبہ میں شام کے 40 ابدالوں کی جماعت پہچانے گی. مطلب یہ کہ یار اتنی نشانیاں کسی ایک پرسنالٹی میں فٹ آتی ہیں. آج کل اور بھی لوگ نبوت کے مہدیت کے دعوے کرتے ہیں. عرض یہ ہے کہ ہمیں کس نے بتایا بھلا کہ مہدی علیہ السلام نے آنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا. تو جب انہوں نے بتایا انہوں نے ان کی کوئی نشانیاں دی نا کہ یہ نشانیاں ہوں گی اس شخصیت میں, اب وہ جس شخصیت میں پائی جائیں گی ہم تو اسی کو مہدی کہیں گے. ہمارے لیے تو وہ مطلب حرف آخر ہے نا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے, مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے, والد کا نام عبداللہ ہوگا, اپنا ان کا نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا. پھر 40 ابدال انہیں پہچانیں گے. حرم کعبہ میں وہ طواف کر رہے ہوں گے تو وقت کے 40 ابدال انہیں پہچانیں گے وہاں. مطلب یہ کہ انہیں خود اناؤنسمنٹ نہیں کرنی پڑے گی, خود اعلان نہیں کرنا پڑے گا کہ یار میں امام مہدی ہوں, میری آ کے بیعت کر لو, اور جو میری بیعت نہیں کرے گا پھر وہ جس طرح مرزا صاحب نے ان کے بارے میں باتیں بھی یار ایک منٹ, میں نا اصل میں وہ میں ایک منٹ میری بات کا اگر ذرا میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ لگ جائے, میں اس لیے کروں پلیز ایک منٹ, ٹھیک ہے. پھر وہ امام مہدی کا حدیثوں میں سے ہمیں نشان ملتے ہیں کہ وہ کئی لڑائیاں ایسی ہوں گی جس میں مسلمان فوجوں کی قیادت کریں گے, جبکہ مرزا صاحب میں بھی مطلب یہ بالکل اپوزٹ ٹو دا مرزا صاحب کی زندگی یہ بات جا رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر شام جامع وہ جو کیا نام ہے اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول کریں گے تو پہلی نماز جو ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے پیچھے ادا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. امام مہدی علیہ السلام انہیں پہچان لیں گے. نبی نہیں ہوں گے جی, نبی نہیں ہوں گے. کون نبی نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ نہیں, اب میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں. میں پہلے نا امام مہدی والی بات کلیئر کر کے جی فرمائے. حضرت اقدس محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی دی زیادہ طاقت ہے زیادہ شان ہے؟ میں سمجھا نہیں جی. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیادہ شان سی طاقت سی یا زیادہ انہوں دی سیرت انہوں دی زبان چ سیرت سی یا انہوں دی زبان چ لوگ عمل کیتا سی تے یا امام مہدی دی زبان جڑی وہ زیادہ مطلب جڑی سیرت مطلب انہوں دے وچ جڑی ہوئے گی انہوں دی سیرت جڑی ہوئے گی جڑی انہوں دی زبان چ گل نکلی کو لوگ چھتی مان لیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیادہ سی تے یا امام مہدی دی زیادہ ہوئے گی یہ مینوں بتا دو. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت زیادہ ہے کہ امام مہدی کی, مختصر یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے, تمام نبیوں سے زیادہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, عظمت, فضیلت, رفت ہے. میرا بھی عقیدہ ہے یہ احمد صاحب جی کا کچھ دس ایک منٹ گل سن لو. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کتنا چر ہو گیا ہے اس دنیا تو رخصت ہویا نو, اللہ اپنے خدا کو پہنچ گئے تقریباً. آج تک دنیا کے مسلمان کتنے کو مسلمان ترقی کی انہوں نے گل دسو. مسلمانوں نے دیکھیں, مسلمانوں نے جب تک قرآن و سنت کو تھامے رکھا نا انہوں نے ترقی کی ہے. جب انہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا وہ جو ہے زوال کا شکار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک منٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر اسے تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو اسی میں تمہاری فلاح کامیاب رہو گے. وہ ایک قرآن کا اور ایک سنت کا. جب تک تاریخ جب تک ہم نے قرآن و سنت کو تھامے رکھا, قرآن و سنت پر عمل پیرا رہے, تو پھر وہ تو تاریخ کے اوراق, تاریخ کی کتب کے اوراق بتاتے ہیں کہ پھر سمندر بھی راستہ چھوڑ دیتے تھے, پھر دریائے نیل بھی چلنے لگے. آپ کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ حضرت عثمان کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلو سب تو پہلو حضرت عثمان نے شہید کر دیتا سی. بالکل مسلمان نے کیتا سی نا, مسلمان نے کیتا سی نہیں, وہ کلمہ پڑھنے والے تھے, ان کے ایمان کے بارے میں بات نہیں کرتا. یہ ہے نہیں میں بتاتا ہوں نا, اصل میں جو میں چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا وہ میں نے الجھنی ہے. کیونکہ دیکھیں میں نے اصل یہ پوچھا کہ آپ قادیانی کیوں ہے, تو اس میں بنیادی وجہ جو آپ نے بتائی ہے نا وہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بتایا. ایسے ہی ہے نا میرے پیارے محترم جہانگیر بٹ صاحب, عرض یہ ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ حدیث سے ہمیں جو ملتا ہے وہ امام مہدی. اب دیکھیں نا, آپ صرف اس نشانی پہ بات کریں, آپ یہ اس مانتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے, پتہ آپ کو؟ نہیں سر بہت زیادہ نے. حضرت سلیمان فارس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے جو نہ کیا سی کہ کچھ لوگ انہاں چوں جڑے نے اسمان سرائیے تے چلے جائے گا اسمان تے انہاں کچھ لوگ اس قبیلے جو کچھ لوگ. ہیلو جی جی میں کیا حضرت سلیمان فارس جڑے ہیں انہوں نے کاندھے تے ہاتھ رکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ انہاں دے وچ واپس لے کے ان دے ایمان سرائیے تے چلے بھی جائے گا. نہیں واٹس ایپ صرف ایک منٹ ویٹ کیجیے گا, مجھے نا ایک کال آ رہی ہے, میں انہیں ذرا بیزی کر لوں. جی چلے ٹھیک ہے, چلے میں آپ کو کل بھی کال کر لوں گا, پلیز ایک منٹ ویٹ کیجیے گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ جو کہہ رہے ہیں نا امام مہدی کا, ٹھیک ہے, میں صرف وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی میں اپنے بھائی تیار ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام مہدی کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے, طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے, والد کا نام عبداللہ ہوگا, ان کا اپنا نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا. یہ بڑا شور ہو رہا ہے بٹ صاحب, شور بہت ہو رہا ہے. ہیلو ہیلو بٹ صاحب, شور بہت زیادہ. پھر فرمایا کہ وہ کئی لڑائیوں میں مسلمان فوجوں کی قیادت کریں گے. تو پھر کیا ہے کہ جب شام میں پھر دیکھیں سب سے بڑی بات کہ جب امام مہدی علیہ السلام جامع دمشق میں پہنچیں گے نا, شام کی جامع دمشق میں, تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. پھر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر کر پہلی نماز حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی اقتداء میں ادا کریں گے. پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی کل عمر, ایک منٹ, حدیثوں سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے
یہ حدیث کا حوالہ بھی آپ کو دے دوں گا. کل عمر 49 سال ہوگی، پھر 40 سال کے بعد خلیفہ بنیں گے، 7 سال خلیفہ رہیں گے، 2 سال عیسیٰ علیہ السلام کی نیابت میں رہیں گے، پھر 49 سال کی عمر میں فوت ہوں گے. یہ مشکات شریف کی غالباً 417 نمبر حدیث ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے. پھر ان کی وفات ہوگی، مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. تدفین کے متعلق حدیث میں صراحت نہیں. جی حدیث ساری کوٹ کرو نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، جو اگر میں کوئی مس کر رہا ہوں تو وہ آپ بتا دیں. امام مہدی کے بارے میں اگر کوئی میں مس کر رہا ہوں تو وہ بتا دیں. میرے پاس میرے علم میں تو جتنی ہے میں نے وہ بتا دی ہے نا. یہی تو ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، یہی تو مطلوب ہے. جی جی بالکل. میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے. میں نے تو عرض کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح دوسری باری ساری امت جو ہوں گے، میری ایک گل سنو، بنی اسرائیل کی قوم چاہے عیسائیوں واسطے یہودیوں واسطے آئے سن، ساری قوم کس طرح جڑ گئے. اچھا اب میں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب یہ تھوڑا تسلی سے فریش مائنڈ کر کے سنیے گا. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ ہر چیز پر قادر ہے. اسے ہم باؤنڈ نہیں کر سکتے، اسے ہم مقید نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا. میں اس کی دنیاوی مثال آپ کو بہت دور نہیں، آپ کے بہت قریبی سے دینے لگا ہوں. کبھی کسی نے امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ پوری دنیا ایک دم جو ہے نا بند ہو جائے گی. لیکن یہ کرونا وائرس ایک ایسا آیا جس نے بڑے بڑے بزنسز جہاں پہ ہوتے تھے، بزنس والے کنٹری، بزنس والے سٹیز کو اس نے بند کر دیا. بڑے بڑے تاجر اس سے جو ہے وہ متاثر ہوئے. کئی ایسی خواتین ہیں جو کہ پردہ نہیں کرتی، جنہوں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اپنا چہرہ بھی چھپائیں گی کسی سے، لیکن آج وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کو اپنی چھپا رہی ہیں کہیں وائرس کا شکار نہ ہو جائے. عرض یہ ہے کہ یہ میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ دنیا میں آنا ہے نا، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے بعد. باقی آپ کی مرضی کہ آپ مانے نہ مانے، وہ بس ایک دوسرے کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے. عرض یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا، تو اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کی شان بڑھتی ہے. نہیں میں بتا رہا ہوں، پہلے میری سن لیں کہ کیوں نہیں پڑتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری یہ بات بھی سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں، اختلاف کریں آپ. عرض یہ ہے کہ شان پہ اس لیے نہیں فرق پڑتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امتی کے طور پر ایک نبی آ رہا ہے. ایک عام آدمی کا آنا تو اور بات ہے، ایک نبی کا آنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ امتی کے طور پہ آئیں گے تو کیا نبوت نہیں لی جائے گی ان سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نبوت بھی نہیں لیں گے. وہ نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے. اس کی مثال دنیاوی اعتبار سے آپ کو دیتا ہوں. آپ جرمنی میں رہتے ہیں نا؟ اچھا، یہاں پہ کیا بادشاہت کا نظام ہے کہ یہ حکومت کا نظام ہے؟ اچھا، یہاں کا پریزیڈنٹ کون ہے، وزیر اعظم کون ہے؟ نہیں، وہ میکل. جرمنی کا پریزیڈنٹ ہے میکل، پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے عمران. میں اب آپ کو یہ مثال دینے لگا ہوں. اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. انداز بیاں گر شوق نہیں، لیکن اللہ کرے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو میرے بھائی، جرمنی کا پریزیڈنٹ میکل ہے، پاکستان کا پریزیڈنٹ عمران خان ہے. جب جرمنی کا پریزیڈنٹ پاکستان آئے گا تو مجھے بتائیں وہ پریزیڈنٹ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ظاہرہ اوہو میرے بھائی، میں سمجھانے لگوں، بعد میں آپ مانے نہ مانے یا اپنی الگ بات کریں وہ میں آپ کی سنوں گا، لیکن سنیں ذرا. جرمنی کا پریزیڈنٹ جب پاکستان آیا تو وہ پریزیڈنٹ رہا، لیکن جب پاکستان کی حدود میں آ گیا تو اس کی جو وزیر اعظم کا اس کا منصب جو کہ جرمنی میں تھا، جو اس کے اختیارات جرمنی میں تھے، وہ یہاں پر اس کے نہیں چلیں گے. یہاں پاکستان میں آ کر اسے پاکستانی وزیر اعظم کے انڈر میں رہنا پڑے گا.
پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑے گا. وہ پاکستان میں آ کے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ پاکستان کے انڈر رہ کے، پاکستان کی گورنمنٹ کے انڈر رہ کے کرے گا، جبکہ اس کے باوجود اس کا جو عہدہ وزیر اعظم کا وہ بھی برقرار رہے گا. میرے محترم سیم یہی کنڈیشن عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہے کہ جب وہ آئیں گے نبوت ان کی رہے گی، نبی وہ ہوں گے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ترویج کریں گے. جی جی احمد صاحب میری بات سنو، جی جی میری ایک بات سن لو. جی جی ساڈا ہی ایمان ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنہیں نبی ہیں پہلے سارے فوت ہو گئے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ شریعت ہے. پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں کی زندہ شریعت ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. ٹھیک ہے جی. حضرت جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چ آئے سن. ٹھیک ہے جی. انہوں نے جڑے 12 قبیلے سن انہوں وہ بھی بھول گئے سن. وہ کتاب کو بھی پیچھے رکھ کے نمازاں پڑھتے ہیں اپنے عبادت اللہ کی وہ بھی کرتے ہیں. سارے پہلو جنہیں بھی جنیاں قوم نبی آئے سارے اللہ کی بات کرتے سن کوئی بھی اللہ. لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے ہر مطلب جی عبادت سی نماز قرآن ہر چیز کو دس دیتا کہ اس طرح پڑھنی ہے. لیکن پہلو لوگ کرتے ہیں عبادت وہ اور طریقے نہ کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں سائی نے جنہیں چاہیے بیٹھے ہیں میرے موسم میری بات سنو یہ پتا کی آدھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان تے بیٹھے تہاڈا نبی فوت ہو گیا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ سارا تبلیغ کرتے ہیں انہوں نے کرنے ہیں. میں تیری فوٹو تو دیکھی نہیں میں فلائر وانٹنا پیا سٹال لائے بڑے 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 سٹال لاؤں میں میری انہوں کی بات ہوتی رہتی ہے. جب بات ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی آپ ایک بات بتائیں آپ کا نبی فوت ہو گیا ہمارا نبی زندہ آسمان تھے. آپ اس طرح کرتے ہیں یہ دریا ہے ہمارے کول فرینکفورٹ میں دریا میں چلتے ہیں دریا پار کرنا ہے ہم نے ایک بیڑی دو بیڑی ایک بیڑی کا ملا جڑا فوت ہو گیا. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ زندہ ملا والی بیڑی میں بیٹھیں گے یا مردہ ملا والی بیڑی میں بیٹھیں گے؟ کیا جواب دیں ان کو مجھے بتائیں. آپ بتائیں مجھے کیا جواب دیں ان کو. میں جواب آپ کو دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو انبیاء کے فوت ہونے کا معاملہ ہے نا وہ ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے، وہ عقائد کی اور بات چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے مسلم مکاتب فکر کا بھی اختلاف ہے. لیکن حیات عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسا عقیدہ ہے جس پہ پوری امت کا اجماع ہے. تمام مکاتب فکر تمام جو جتنے بھی مسلمانوں کے جو مکاتب فکر ہیں وہ اس مسئلے پر اکٹھے ہیں. عرض یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کا نا ہمارے نزدیک وہ زندہ ہے اور ان کی جو اب والی حیات ہے وہ پہلی حیات سے بھی بہتر ہے. قرآن کہتا ہے نا. اب عرض یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا ان کو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضیلت نہیں کہ نبوت تو ان کے پاس ہی ہے باوجود اس کے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے. مطلب ایک نبی دوسرے نبی کی شریعت کو جب فالو کرے گا تو افضل تو وہی ہوا جس کی شریعت کو فالو کیا جا رہا ہے. پھر صرف خود ہی نہیں فالو کریں گے اس کی ترویج و اشاعت کریں گے اس کی اشاعت کریں گے. احمد صاحب میں آپ کی بات نہ اتفاق کرتا ہوں. مجھے یہ جواب دیں کہ جو بہت صحیح بولتے ہیں دریا پار کرنے کے لیے جانا ہے وہ بتائیں کہ میں کیا کروں ان کو. وہ کہتے ہیں پھر آپ زندہ ملا میں نہیں بیٹھیں گے آپ مردہ میں بیٹھیں گے تو آپ کشتی سے تباہ و برباد ہو جائیں گے غرق ہو جائیں گے. یہ مجھے بتائیں. نہیں ملا وہ ظاہر ہے زندہ ملا جس کشتی میں ہوگا ہم نے اسی میں بیٹھنا ہے. لیکن وہ زندہ ملا بھی تو دیکھے کس کو فالو کر رہا ہے. زندہ ملا کس کی پیروی کر رہا ہے کس کی اطاعت کر رہا ہے تو ہم اس استاد کے آگے احمد صاحب میری بات سن لیں پہلے ایک نگی کی بات سن لیں. دیکھیں یہ آپ کا عقیدہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں انہوں نے آنا ہے واپس. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہمیں یہ میری بات سنیں. اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے میرا عقیدہ ہے. میرے بھائی یہ میرا نہیں یہ قرآن سے عقیدہ ملتا ہے یہ حدیثوں سے عقیدہ ملتا ہے. قرآن سے نہیں ملتا. ایک منٹ وما قرآن میری بات سن لیں میں سن لیں تاکہ مطلب وہ اچھا طریقہ رہتا ہے نا بندہ ایک دوسرے کی تسلی سے سنے بات.
عرض یہ ہے کہ قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں احادیث سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ملتی ہے، ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال سے ملتی ہے، ہمیں بزرگان دین کے تحریر سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا سبق ملتا ہے۔ پھر اگر ہم آپ پہ آ جائیں کہ جس مذہب میں آپ ہیں اس کے بانی مرزا قادیانی بھی ایک وقت تک غالباً اپنی زندگی کے 53 ایئرز 53 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے دوبارہ نزول کے قائل رہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ گمراہی پہ تھے اس وقت؟ ایک نبی تو کبھی گمراہی کا شکار ہی نہیں ہوتا، نبی تو گمراہ ہوتا ہی نہیں، مطلب وہ 53 سال حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے سن رحمت اللہ علیہ، بالکل ایسے ہی ہے، انہاں کیوں نہیں لوگوں کو دسیا کہ میں رحمت اللہ علیہ ہوں؟ پھر نعوذ باللہ تواڈے کہن دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی چاہن؟ نہیں استغفر اللہ، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، گستاخی نہ کریں، مہربانی کریں، پھر یہ نہیں میری بات یہ ہے، میری نہیں جہانگیر نہ جہانگیر بٹ صاحب، عرض یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، عرض یہ ہے کہ دیکھیں میں حالانکہ مرزا صاحب سے شدید درجے کا آپ کو پتہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ایمان و کفر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، میں انہیں کافر اعظم سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے بھائی کی ہی آ کرتے ہوئے انہیں مرزا صاحب کہہ رہا ہوں، نہیں میں پھر بھی آپ کی حیا کرتے ہوئے کہ دیکھیں میری ذات جی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو میری جان مال عزت مال ہر چیز قربان اور شہزادے نبی تو رحمت اللہ علیہ جو ہمیں تعلیمات دیتی ہیں وہ تعلیمات عمل کر رہے ہیں، کیونکہ پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ آپ دیکھیں نا یار، کسی ایک بات پہ رہیں گے نا تو یقین مانے بڑا ہی مزہ آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ نے کہا تھا کہ میں نے یہ آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کس چیز نے امپریس کیا، آپ نے کہا جی کہ وہ امام مہدی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں نے امام مہدی کے معاملے پہ جو مجھے پتا تھا، جو میرے علم میں چیزیں تھیں، وہ آپ سے میں نے ڈسکس کی۔ پھر امام مہدی سے آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو میں نے وہ کہا دیکھیں یہ بات نہیں ہے، کبھی آپ وقت رکھ لیں، انشاءاللہ ہم تسلی سے ایک دوسرے کی کسی ایک موضوع پہ ہی، مطلب آپ امام مہدی اور کیا نام ہے اجراء نبوت ختم نبوت جو موضوع آپ کہیں گے نا، ایک موضوع آپ کی پسند کا ہو جائے ایک مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کا کون سا فرقہ ہے؟ میرا فرقہ وہ کس فرقے سے بلیو کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو جس میں سے 72 ہوں گے ناری جہنم میں جانے والے، ایک ہوگا ناجی جو کہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب اگر ہم وہ دیکھیں کہ ان کا فرقہ کون سا تھا، ان کا فرقہ وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، اب میری بات ذرا سن لیجئے گا، بعد میں آپ بول لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بمانا آخری نبی مانتا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو سب سے بڑی ایک جنگ ہوئی ہے جنگ یمامہ کے نام پہ، جس کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات میں جتنی غزوات اور جنگیں ہوئی ہیں ان میں ٹوٹل کی جو ٹوٹل ہے نا، سم میں ٹوٹل کی فگر جو ہے وہ 1200 پہ نہیں پہنچتا، لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ ایک جنگ ہوئی کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی سلطنت داؤ پہ لگا دی اور اس جنگ اس فتنے کا قلعہ کما کیا، 1200 صحابہ بھی شہید ہوئے، جس میں 600 حافظ قرآن بھی تھے اور عالم دین بھی تھے، اس میں بدری صحابہ بھی تھے، فضیلتوں والے صحابہ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اتنا اہم عقیدہ۔ دوسری بات کہ ما انا علیہ و اصحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے متعلق، اب وہ ہمیں کیسے پتہ کہ ان کی حیات کے متعلق ان کا عقیدہ ہے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ قتل ہوئے نہ صلیب دیے گئے بلکہ تمہیں شبہ میں ڈال دیا۔
इसी को अगर हम फॉलो करते हुए हदीसों की तरफ आते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पे दोबारा नाजिल होंगे, किस तरह नाजिल होंगे, कैसे नाजिल होंगे, क्या उनकी उस टाइम कंडीशंस होंगी, आकर क्या करेंगे, ये तमाम चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। अगर सिर्फ इतना कहा होता ना कि ईसा आएंगे, सिर्फ मेरी बात सुन लीजिएगा कि ईसा आएंगे, तो शायद ज़हन में सवाल आ जाए यार ये मामूली सी बात है, ठीक है आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये नहीं बताया कि आएंगे। मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मेरी बात। फिर ये फरमाया कि इस तरीके से आएंगे, फला जगह पे आएंगे, इस तरीके से नाजिल होंगे, उनका हुलिया क्या होगा, उन्होंने कपड़े कैसे पहने होंगे, वो जब ज़मीन पर आ जाएंगे तो वो कौन सी जगह होगी, आकर क्या करेंगे, फिर विसाल होगा तो क्या होगा, तमाम कंडीशंस बताई। मेरे भाई मेरा वही ग्रोह, मेरा वही फ़िरका, मेरा वही अकीदा है। आपकी बात खत्म हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, एक बात मुझे बताएं कि खुदा ताला की ताकत ज्यादा है, मिर्जा साहब की ताकत ज्यादा है? अल्लाह ताला की ताकत ला महदूद है, ला महदूद है। मिर्जा सुन लो, मेरी बात सुन के फिर जवाब देना। जी जी जी। मिर्जा साहब कल्ले पैदा हुए समझे ना, उन्होंने नाल को फौज पैदा हुई जमात अहमदिया। मिर्जा साहब अकेले पैदा हुए थे जी। मिर्जा साहब ने जो दावा किया उदों उन्होंने मुखालफत हुई है या नहीं हुई? बिल्कुल हुई है, लेकिन क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा साहब ने जो दावा किया है वो बड़े बड़े उलमाए दीन जिहड़े हैं ना, बरहानुद्दीन चिश्ती साहब, सियालकोटी साहब, ठीक है जी, बड़े बड़े उलमाए दीन जिहड़े हैं ना, बड़े बड़े उलमाए दीन जिन्हां दे अगे अहमद साहब दुनिया सिर झुकाती थी कि वाकई आलम दीन उन्हें जाके बैठ की मिर्जा साहब की। नहीं, मुझे ऐसा नहीं मिला। देखें उस वक्त पीर मेरली शाह साहब थे। मेरी बात सुन ले जनाब, डॉक्टर सरार साहब जिहड़े डॉक्टर सरार साहब जिहड़े अल्लाह ताला उन्होंने अगे उन्होंने दो जद फलो जगह कारण फौत हो गए जी। उन्होंने दसिया कि जदों मिर्जा साहब मनाजरे करते हैं ना, कई पादरी जिहड़े मौलवी सन पादरी हो गए हैं। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਬਲੀਗ ਦੌਰ ਤੇ ਲੱਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਟੇਰ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। अब मैं अर्ज करूं कि मिर्जा साहब का मेरी बात सुन लेना बड़ी मोहब्बत ना जी। मैं एक बात, आप कह रहे हैं ना कि मिर्ज़ा साहब ने दावत व तबलीग का बड़ा काम किया। यार यकीन करें, मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ ली हैं, मुझे आज तक शायद 4 या 5 मुनाजरे मिले। अब मेरी बात पूरी सुनिएगा, पूरे ही उनके लिटरेचर में जो उन्होंने की है, और वो भी जो मिले हैं तमाम में शिकस्त फाश। जबकि अब्दुल्ला अथम नामी एक बंदा जिसके साथ इनका मुनाजरा, वो बाद में ईसाई पादरी बन गया था। पता ना आपको अब्दुल्ला अथम का? अब्दुल्ला अथम के साथ इन्होंने मुनाजरा किया जिसमें शिकर फिर मिर्जा साहब के साथ मुनाजरे के बाद हुआ। फिर देखे, फिर मिर्जा साहब ने दावा वक्त में ये फोत हो जाएगा अब्दुल्ला अथम। फिर उसके बारे में देखे, मिर्जा साहब ने कहा मेरे खुदा ने मुझे वही किया, फलां वक्त में ये मर जाएगा अगर ये राह हक पे ना आया। बताएं अब्दुल्ला अथम मरा? नहीं मरा। फिर क्या मिर्जा साहब का बेटा क्या लिखा? सर मेरी बात सुन ले। अब ये वाकया तो यार एक मिनट, मैं ये बात पूरी कर लूँ, आप कीजिएगा। वो बात का तसलसल टूट जाना है। मिर्जा साहब का बेटा लिखता है कि अब वो एग्जैक्ट इबारत नहीं ज़हन में, अगर कहेंगे मैं आपको हवाला सेंड कर दूंगा, कि जिस टाइम और जिस डेट का उन्होंने डेड लाइन दी थी ना मिर्ज़ा साहब ने कि इस तारीख को ये मर जाएगा, अब्दुल्ला अथम जिंदा था। कहते हैं हमने अपने घर में सफ़े मातम बिछा देखा, दुआएं हो रही थी कि या अल्लाह अब्दुल्ला अथम मर जाए। और मिर्ज़ा सर जी ये बात आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक सेकंड बात सुने। वॉइस ब्रेक हो रही है अपना ना, वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है, इसे सेट करें। बात सुने, अब्दुल्ला अथम नहीं मरा। एक मिनट, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, इसे सेट कर ले। एक मिनट, बात खत्म होनी है, सिर्फ 30 सेकंड मुझे दे दें, 30 सेकंड। अब्दुल्ला अथम नहीं मरा।
پھر کیا ہوا, عیسائیوں نے عبداللہ ادھم کو ہاتھی پہ بٹھایا, ڈول بجاتے ہوئے آئے مرزا صاحب کے آگے, گھر کے آگے آ کے انہوں نے پنگڑے ڈالے, تمال ڈالی ہے, انہوں نے تو جشن منایا. اور اسلام کو اتنا نقصان اس بات سے پہنچا نا کہ الامان والحفیظ. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عیسائیت کے رد پہ کام کیا, جبکہ وہ جی بتائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ میری بات کو مانیں گے, آپ اپنی بات میں نہ منائیں, میری بھی سن لینا, میری بھی سنیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا. عبداللہ ادھم سی نا جناب پہلو علماء دین سی, وہ عیسائی ہو گیا سی, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخی کرتا سی, بد زبانی کرتا سی. مرزا صاحب نے انہوں آخیا سی کہ جے تو بد زبانی تو نہ باز آئے ہو تو اینی دیر خدا تعالیٰ تینوں خدا تعالیٰ کی پکڑ جائے گا. انہیں رجوع کر لیا خدا تعالیٰ کی, توبہ کر لی, انہیں معافی مانگ لی, لیکن معافی مانگ کے آپ سن لو, میری بات سن لو. حضرت یونس والا پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخیا کہ تمہارا رات کو ختم ہو جانا, تباہ برباد ہو جانا. یونس علیہ السلام تو دریا کے کنارے تھے, تو انہوں نے سویرے آئے تو ان کی قوم بچ گئی. وہ اللہ نے ناراض ہو گیا, اللہ نے آخیا کہ تو کام کیا کیا خدا, تو میرا وعدہ کیا ہے, مچھلی نکل گئی. یہ وہ گل ہے, وہ بات ہے, میری بات سن لو. مرزا صاحب نے یہ گل آخی سی کہ جے تو توبہ نہ کی, جے تو رجوع نہ کیتا تے تینوں خدا تعالیٰ کا عذاب آن کے پکڑے گا. ٹھیک ہے جی, میں ساری پڑھی ہے, مجھے پتا ہے جناب. احمد صاحب میں جھوٹ بولنے والے تھے, جہاں جھوٹ بولتے ہیں میں نا خدا اتنے حاضر ناظر فیصلے خدا نے کرنے, میں اور تمہارا فیصلے نہیں کرنے. جی جی تم مرزا صاحب نہ منو, ایک صحیح نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوز بلا اتنے پیارے لفاظ میں سارے سامنے, اسی انہوں نے قتل کر دیے. کیوں قتل کریے؟ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کہوں قتل کر دیو, وہ آنے تسی خدا نہ بنو, تسی انہوں نے تعلیمات پیغام دیو, اسی انہوں نے پیغام دے رہے ہیں. اللہ کے حکم وہ لوگ دے رہے ہیں جماعت کو مانتے ہیں کہ واقعی اسلام ہے اس چیز کا. اچھا اب بات یہ ہے, بڑی محبتوں بھری آپ نے باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے نا خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے کہ آپ بات کرتے بھی ہیں, بات سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں, دونوں کام کرتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. میں اس ٹائم تھوڑا سا بیزی ہوں, عرض یہ ہے کہ کبھی ہم تفصیلاً بات کریں گے انشاءاللہ کسی ایک ٹاپک اس طرح کریں نا کہ ایک دفعہ آپ اپنی مرضی کا کہہ دیں بھائی اس موضوع پہ. اچھا بٹ صاحب, اچھا یہ جرمنی میں ابھی بھی جماعت کا کوئی عہدہ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل الحمدللہ, جو میرا صوبہ بائرن ہے نا وہ بہت بڑا صوبہ ہے, سب سے بڑا صوبہ میرا بائرن صوبہ ہی ہے. ادھر میرے پاس 2 عہدے ہیں وہ پورے صوبے کے اپنے کی الحمدللہ. کون سا عہدہ ہے آپ کے پاس؟ ایک تو میرا اشاعت کا شعبہ ہوتا ہے, وہ جو رسالے آتے ہیں وہ انصار اللہ کو بھیجنے ہوتے ہیں, وہ ان کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے میرے پاس. ایک خدمت خلق کا ہے, ایک صحت و جسمانی کا ہے. صحت و جسمانی کا جو جتنے بھی ہونا ہے, سائیکل فارم کرنے ہوتے ہیں, وہ ان کو بتانا ہوتا ہے, سپورٹ کرنی ہے, وہ سارا میرے کو ہوتا ہے. ان کی ڈیٹیل بھیجنی ہوتی ہے, ہر 7 مہینے بعد بھیجنی ہوتی ہے رپورٹ ہم نے کہ اس مہینے میں کتنے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے, کتنے لوگوں نے رسالے مطلب شائع ہوئے ہیں, کتنے لوگوں نے. مطلب کہ پاکستان میں بھی آپ آفیشیلی طور پہ جماعت کے جو تھے وہ آپ کیا نام ہے ورکر تھے, اور ابھی بھی آپ کا جماعت نے آپ کو عہدہ دیا ہوا ہے اور آپ کام کر رہے ہیں جماعت میں؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ. میں ادھر بہت زیادہ کام جو میرا تبلیغ کا بہت زیادہ ہے, تبلیغ جو ہے افلار تقسیم کر رہے لوگوں کے گھروں میں. آئندہ کبھی وقت ملا, کبھی اسی طرح تھوڑا بہت ٹائم ہونا تو مجھے بتا دیا کریں تاکہ کبھی ہم نا گفتگو کسی, لیکن جی ضرور ہے. اور یہ جو تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے یہ آپ کی ہے کہ یہ کوئی اور ہے؟ یہ میری اور میرے بیٹوں کی. اچھا اچھا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اور بس اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, یہ کافی ہے الحمدللہ. جی ضرور. احمد صاحب ادھر ہم نے 70 مسجدیں بنائی ہیں, 70 مسجدیں. اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل ہیں, وہ ہماری جماعت جو ادھر بہت قربانی کرتے ہیں. ہم تو ایک سال میں 3 بلین یورو جو ہے نا وہ اکٹھا کرتے ہیں مسجدوں کے لیے. ہم نے 2023 تک انشاءاللہ کم سے 100 مسجد پوری کر دی. عرض یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر ہم غلط ٹریک پہ چلتے ہوئے جو مرضی کرتے رہیں گے نا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں, غلط ٹریک پہ چلتے ہوئے جو مرضی کرتے رہیں گے نا تو اس کا پھر یہی ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ,
ہمارا دین ہمارے ساتھ. میں بس یہی اسی لیے دیکھیں جی مجھے بھی ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت محدود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور قیامت والے دن. ایک بات مجھے نہیں بتائیے آپ نے کہ آپ کا فرقہ آپ کون سے فرقے سے بلیو کرتے ہیں؟ مطلب احمد رضا بریلوی سے بلیو کرتے ہیں؟ ہاں جی احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے امام ہیں, میرے بڑے پہ الحمدللہ. احمد صاحب ان کی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے؟ میں بالکل, یہ اس ٹائم میرے سامنے بھی فتاوی رضویہ شریف پڑھا ہوا ہے اور اس کا مطالعہ چل رہا تھا. فتاوی رضویہ شریف کے وچ انہوں نے لکھا نہیں ہوا یہ جتنے فرقے ہیں سب فرقوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا, آپ نے پڑھے بنا کے ذرا کر رہا ہوں. دیکھیں جس بھی موضوع پہ آپ کہیں گے نا, جس موضوع پہ آپ, میں نہیں, ہم اس موضوع پہ بات کر لیں گے تاکہ کوئی دلائل کا اور خیالات کا تبادلہ تو ہو, تاکہ کچھ سیکھنے سکھانے کو تو ہمیں ملے. ٹھیک ہے, مزہ تو ٹھیک ہے نا. اس وقت میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. میں سب ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. والسلام. جی یہ تھے قادیانی جہانگیر بٹ صاحب جو جرمنی پہ بھی مختلف عہدوں پہ ہیں اور انہوں نے بھی ذکر کیا. پاکستان میں بھی ان کے بقول یہ پہلے مسلمان تھے اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے قادیانیت اختیار کی. حالات یہی ہیں, دیکھ لیں جی. یہ تقریباً میرے خیال سے کوئی 40-50 منٹ کی ان کے ساتھ میری کنورسیشن ہوئی ہے. ایک بھی موضوع پہ نہیں رکے, ایک بھی موضوع پہ. اور قادیانی یہ کیوں ہوئے؟ ان کے بقول امام مہدی علیہ السلام کو کا انہیں پتہ چل گیا جی کہ وہ نہیں آنا اور مرزا صاحب امام مہدی ہے. جب اس پہ بات میں نے کی کہ امام مہدی کے محترم نام ان کا جو ہے نا, امام مہدی کا ذکر یہ ہے کہ حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے, مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے, والد کا نام عبداللہ ہوگا, ان کا اپنا نام محمد ہوگا اور لقب ان کا مہدی ہوگا. 40 سال کی عمر میں ان کو مکہ میں, حرم کعبہ میں, شام کے 40 ابدالوں کی جماعت پہچانے گی. مطلب یہ چیزیں مرزا صاحب میں پائی نہیں جاتی. جب انہوں نے دیکھا یہ بات ہے, وہ پھر چپ ہو گئے. بات عیسیٰ علیہ السلام پہ لے کے, پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ آیا کہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سلیب دیے گئے, تمہیں شبہ میں ڈال دیا اللہ نے. وہاں بھی نہیں رکے. میں نے کہا مرزا صاحب اپنی زندگی کے غالباً 53, 54 یا 57 سال, ایگزیکٹ فگر مجھے اس ٹائم نہیں ذہن میں, اتنے سال تک حیات عیسیٰ کے قائل رہے. جب انہوں نے ڈرامے بازی نبوت کی لگائی بعد میں, تو انہوں نے کہا عیسیٰ فوت ہو گیا, وہ تو ڈرامے بازی کے بعد تھا, اس پہ وہ نہیں رہے. مطلب یہ ان کی علمیت ہے, یہ حالات ہیں. میں قادیانیوں کو کہوں گا سوچیں سمجھے, غور و فکر کریں, اپنی آنکھوں سے عقیدت محبت کی اینک اور اس پٹی کو اتاریں, اپنے مذہب کا مطالعہ کر لیں, دین کا مطالعہ کر لیں, دین اسلام کا مطالعہ کر لیں. اللہ کرے آپ کو صراط مستقیم نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے, ایمان پر خاتمہ فرمائے اور قیامت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد احمد کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.